उठा रही थी उस वक्त, और जाते ही बच्चों ने कहा मां क़ुतिला मोहम्मद, मोहम्मद मार डाले गए, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। मां गजब हो गया, जंगल के अंदर मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद मार डाले गए। हलीमा कहती है कि जब बच्चों ने मुझे ये बताया, भाई एक बार सेट कर लीजिए और बैठ जाइए, बार बार ड्रामा बंद करिए, नहीं तो सारी चैनल बंद करवा दीजिए। हलीमा कहती है कि ये खबर जब बच्चों ने मुझे दी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन सड़क गई। अल्लाह, ये क्या हो गया? मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद मार दिए गए। मैं मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी? मैं अबू तालिब को, उनके चचा को क्या जवाब दूंगी? मैं उनकी मां आमिना को क्या जवाब दूंगी? उस बच्चे को मैं लेकर आई थी, यहां परवरिश की, उसको दूध पिलाया, खिला पिला के बड़ा किया। आज वो बच्चा 4 साल या 6 साल का हो गया है। अब उस बच्चे को उसके घर पहुंचाने का जब नंबर आया तो बच्चा कत्ल कर दिया गया। मैं पहले मक्का को क्या जवाब दूंगी? मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी? कुरैश खानदान को मैं क्या जवाब दूंगी? हलीमा कहती है कि वो जंगल में मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की लाश को देखने के लिए जाती है कि देखे मोहम्मद कहां है, कत्ल कर दिए गए तो उनकी डेड बॉडी कहां है। हलीमा रोटी बनाना छोड़ देती है और जल्दबाजी में अपने सर पर ओढ़नी भी नहीं ओढ़ती है, नंगे पैर जंगल की तरफ भाग जाती है। और जंगल में जाती है तो कभी झाड़ी में झांक कर देखती है कि मुझे मोहम्मद की डेड बॉडी मिल जाए, कभी उस पहाड़ी पर चढ़ के देखती है कि मुझे मोहम्मद की बॉडी मिल जाए। क्या देखती है कि उसकी नजर अचानक एक पहाड़ के दामन में पड़ती है, उसकी नजर एक बच्चे की ऊपर जाती है। वो बच्चा कोई और नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं, चेहरे का रंग लेकिन पीला पड़ चुका है, जर्द है और कमजोरी आपके जिस्म पर दिखाई दे रही है, कमजोर नजर आ रहे हैं लेकिन टहलते हुए चले आ रहे हैं। जैसे हलीमा ने मोहम्मद पर नजर डाली, छोटे दिन बच्चे को देखा तो दौड़ती हुई गई और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अपने सीने से चिपका लिया। कहा बेटे, मुझे तो बच्चों ने बताया कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद को मार डाले गए। बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब 4 साल और 6 साल का बच्चा क्या बताएगा, जरा बताइए। कहा मां, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि कोई आदमी मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मोहम्मद। वो मुझे उठाकर इस पहाड़ के दामन में लाया, उसने मुझे लिटा दिया, उसने मेरा सीना चाक कर दिया, मेरा दिल निकाला, दिल से कोई लोथड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया, फिर मेरे दिल को ज़मज़म से धोया और धोने के बाद उसने फिर मेरे दिल को सीने में रख दिया और हाथ फेर दिया। मां, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। हलीमा कहती है तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? कहा मां, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई एहसास नहीं। इतना मुझे मालूम है, जब वो मेरा दिल धो रहे थे तो मैं देख रहा था, पानी मेरे दिल पर पड़ रहा था तो मैं देख रहा था, सीना जब चाक कर रहे थे तो मैं देख रहा था, जब दिल निकाला तो मैं देख रहा था, और जब दिल को सीने में रखा और हाथ धोया तो मैं देख रहा था। हलीमा कहती है इस बच्चे के साथ रोजाना कोई नई नई चीजें होती रहती हैं। जब ये छोटा सा दूध पीता बच्चा था, जब इसको मैं अपने घर पे लाई तो मेरी बकरी जो दूध नहीं देती थी, घर में घुसने से पहले वो दूध देना शुरू कर दी। जिस मरियल गधी पर या ऊँटनी पर मैं सवार होकर मक्के गई थी बच्चे को लेने के लिए, जब मैं लौट कर आई तो वही मरियल गधी या वही मरियल सवारी हवा से बातें करने लगी और तेज स्पीड से चलने लगी। मुझे तो इस बच्चे के अंदर ही कोई करामात नजर आती है। अब इस बच्चे को ज्यादा दिन अपने पास रखना ठीक नहीं है। आज कह रहा है कि मेरा सीना किसी ने चाक किया, कल को इसकी गर्दन न काट दे, मुझे डर लग रहा है। हलीमा कहती है इस हादसे की बात मैं डर गई और इस बच्चे को लेकर मैं मक्का चली आई और मैंने इस बच्चे को उनकी मां आमिना के हवाले कर दिया। मां से कहा आमिना से अब तुम इस बच्चे को संभालो, दिल तो नहीं करता कि तुझे दूं, लेकिन ये ऐसे ऐसे बात बताता है जो अकल में नहीं आती, जो दिमाग में नहीं आती। इसको मैं लेकर जिस सवारी पर बैठ गई वो सवारी कमजोर है लेकिन हवा से बातें करने लगती है। मैं इस बच्चे को लेकर अपने घर जाती हूँ तो मेरी बकरी जो दूध नहीं देती थी वो दूध देना शुरू कर देती है, लेकिन ये नई नई बातें बताता है। कभी कहता है किसी ने मेरा सीना फाड़ दिया, दिल निकाला, दिल धोया, उसने दिल को मेरे सीने में रखा और हाथ फेर दिया, मैं ठीक हो गया। आमिना मुझे डर लगता है इस बच्चे को कुछ हो न जाए, अब तुम इस बच्चे को संभालो। इसी तरफ इशारा किया अल्लाह तबारक व तआला ने।
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ حکمت اور دانائی اور علمی باتوں کو سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، کیا میں نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نبوت ملی تو آپ بڑے پریشان ہونے لگے، بہت پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا ہے، کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں پہنچے اور رات میں آئے، قرآن کی چند آیتوں کو لے کر جب اترے آئے تو غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے جبرائیل نے پکڑا اور زور سے دبایا اور دبانے کے بعد کہا، پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنی زور سے دبایا کہ مجھے ڈر لگا کہیں میری جان نہ چلی جائے، اس کے بعد چھوڑ۔ بخاری کتاب البدیل وحی کے الفاظ ہیں، دوبارہ جبرائیل نے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے دوبارہ وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل نے مجھے دوبارہ پکڑا، دوبارہ سینے سے دبا کر کس کے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا۔ اتنی زور سے دبایا کہ لگا میری جان چلی جائے گی، پھر چھوڑ دیا۔ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے تیسری بار اتنی ہی سختی سے، اتنی ہارڈلی مجھے دبایا اور دبانے کے بعد پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا اے محمد پڑھو۔ میں نے کہا ماذا اقرا، میں کیا پڑھوں؟ تم بار بار کہتے ہو پڑھو پڑھو پڑھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا، اب تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھوں؟ اس وقت جبرائیل نے فرمایا کہ تم یہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے قرآن کی یہ چند آیتیں نازل ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے تعلیم بھی دی جا رہی ہے تو رب کی معرفت کی، اللہ کے پہچاننے کی، اس رب کے نام سے پیدا کرو جس نے پیدا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کا کھوکھلا بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آتا۔ تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں اور یہ کائنات کی ساری چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ جائیں گی، بغیر کسی بنانے والے کے کیسے پیدا ہو جائیں گی؟ اس لیے یہ سب جانتے تھے کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا تو ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے گوشت کے لوٹے سے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، علق نطفے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھلایا، قلم کے ذریعے علم سکھلایا، قلم کے ذریعے تعلیم دی، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس رب کے نام سے پڑھو۔ یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد آپ ڈر گئے، یہ اچانک کون آیا میرے پاس؟ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ کون آدمی تھا میرے پاس جو آیا اور غار حرا میں آ کر مجھ سے بار بار کہنا پڑھو اور پھر وہ دباتا ہے اور چھوڑتا ہے؟ آپ غار حرا چھوڑ کر چلے آئے، سیدھے اپنے گھر کی طرف بھاگے، دروازے کو دستک دی۔ بخاری کتاب البدیل وحی کے الفاظ، خدیجہ نے دروازہ کھولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے بستر پہ گئے اور حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھی، اپنی بیوی سے کہا زمبیلونی زمبیلونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے کوئی کمبل اڑا دو، میرے جسم پر کوئی کپڑا ڈال دو۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھے مار نہ ڈالے۔ حضرت خدیجہ چادر اڑا دیتی ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اوڑھ کر لیٹے رہتے ہیں حتی ذہبت الرعب، یہاں تک کہ جو ڈر، جو خوف اللہ کے نبی کو تھا جب وہ ختم ہو گیا اور آپ اس ڈر سے اپنے آپ کو چھٹکارا جب پا لیتے ہیں تو حضرت خدیجہ بیٹھتی ہیں آپ کے پاس اور کہتی ہیں کہ آپ بتاؤ کیا ہوا؟ پورا واقعہ بتایا۔ اے خدیجہ آج جبرائیل کوئی شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کہا پڑھو، میں نے کہا پڑھنا نہیں جانتا، پورا واقعہ بتایا۔ اس نے مجھے اتنی زور سے دبایا کہ مجھے ڈر لگا کہ میری جان نہ چلی جائے، مجھے ڈر لگتا ہے اے خدیجہ میری جان نہ چلی جائے۔ حضرت خدیجہ نے کہا نہیں میرے پیارے شوہر، میرے سرتاج، آپ مت گھبرائیے، آپ کوئی برے انسان تھوڑی ہے، کوئی آپ کا دشمن تھوڑی ہے، کوئی آپ کو قتل کیسے کر سکتا ہے، کوئی آپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ انک
الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ خوبیاں بیان کی حضرت خدیجہ نے. آپ کو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. انک لتصل الرحم, آپ کو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکلہ, آپ کو بوجھ سے دبے ہوئے انسان کا بوجھ اپنے کمر پر کی پیٹھ پر لاد کر اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. وتکسب المعدوم, جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا, آپ اس کے لیے محنت مزدوری کر کے کما کر لاتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں, آپ اس کو کما کر دیتے ہیں. وتقری الضیف, آپ کے دروازے سے کوئی مہمان خالی پیٹ نہیں آتا ہے, آپ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن اس کو کھانا کھلاتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور آپ کو راہ گزشتہ کو راستہ بتاتے ہیں, بھٹکے ہوئے راہ والے کو سیدھی راہ پر لاتے ہیں. آپ کیسے مر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی کیسے مار سکتا ہے, آپ کا کوئی دشمن کیسے ہو سکتا ہے, آپ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں. اس حادثے کے بعد آپ ڈر گئے اور برابر آپ یہ بوجھ آپ کو کھائے جا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, یہ کون تھا جو میرے ساتھ آیا. اور دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈر چلا گیا, ختم ہو گیا. اور جب جبرائیل بار بار آنے لگے تو اس طرف اللہ نے اشارہ کیا, کیا اللہ نے تمہارے اوپر جو بوجھ تھا تمہارا جو ٹینشن تھی تمہیں اس ٹینشن سے دور نہیں کر دیا. اللہ جو ٹینشن تمہاری کمر توڑے ڈال رہی تھی, تمہاری پیٹھ توڑے ڈال رہی تھی, اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا, کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا. اس میں کیا شک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اتنا لیا جاتا ہے, یہ ذکر اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ انسانیت میں, کائنات میں, مخلوقات کے اندر اتنا کسی کا نام نہیں لیا جاتا. تخیل کی شاہراہ پر تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو کر سوچئے اتنا نام کس کا لیا جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچیے. میں مانتا ہوں رام چندر جی کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں, میں مانتا ہوں جیسس کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو, میں مانتا ہوں بہت سے مہان پروشوں کو یاد کیا جاتا ہے, سکھ لوگ گرو نانک کو یاد کرتے ہیں, جین بھائی مہاویر جی کو یاد کرتے ہیں, گوتم بدھ کے ماننے والے گوتم بدھ کو یاد کرتے ہیں, کرسچن جیسس کو عیسیٰ کو یاد کرتے ہیں, یہودی موسیس کو موسیٰ کو یاد کرتے ہیں. لیکن سوچیے سب سے زیادہ نام کس کا لیا جاتا ہے. آپ کو وہ ہستی ملے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا انتظام کر دیا اللہ نے, سب سے زیادہ نبی کا نام لیا جائے گا. آپ صبح اٹھیے, آنکھ کھلے گی, آنکھ کھلنے کے بعد جب آپ فجر کی نماز کی تیاری کریں گے تو مسجد پہ آپ کو اذان سنائی دے گی, اور اذان میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اللہ کے نام کے بعد محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلے اللہ کی کبریائی, پھر اللہ کی وحدانیت. کبریائی اور وحدانیت کے بعد سب سے اس کے بعد نام لیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ کا. اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ اذان قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی. محمد رسول اللہ کا نام بھی قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا. یہ ہے ہستی. آپ اندازہ لگائیے کتنا ذکر کو بلند کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اسی لیے میں نے مسلم کی وہ حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے. بچوں اٹھا بیٹھی مت کرو, یا تو جاؤ یا بیٹھو. کیا کہا تھا حضرت جبیر بن مطعم نے, وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے چند نام ہیں, میرے چند نام ہیں. ان ناموں میں پہلا نام کیا ہے؟ انا محمد, میرا ایک نام محمد ہے. نام کی نہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا ایک نام کیا ہے؟ محمد. میرا ایک اور نام ہے انا احمد, میرا ایک دوسرا نام احمد ہے. میں محمد بھی ہوں, میں احمد بھی ہوں. وہ انا الماحی, میرا ایک نام ہے ماحی, گناہوں کو مٹانے والا. میرا ایک نام ماحی بھی ہے, مٹانے والا. اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا, گناہ کے کاموں کو مٹائے گا, تو میرا ایک نام ماحی بھی ہے. وَأَنَا الْحَاشِرُ, میرا ایک نام ہے حاشر, جمع کرنے والا. حاشر اکٹھا کرنے والا, لوگوں کو جوڑنے والا. قیامت کے دن
يحشر الناس ولا قدمي يوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو میرے پیروں کے پاس جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا. جب ساری دنیا پریشان ہوگی اور ہر نبی کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ میری سفارش کرو، سارے نبی منع کر دیں گے، اور سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کیجیے. تو سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہلے جمع ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں حاشر کی ہوں، قیامت کے دن سب لوگ میرے پاس جمع ہوں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا ایک نام عاقب ہے. عاقب کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والا. وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سب سے بعد میں آیا ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس حدیث کے اندر 5 نام بتائے گئے ہیں اللہ کے نبی کے. انا محمد، پہلا نام محمد. محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ بہت زیادہ نام لیا گیا ہو، تعریف کی گئی ہو. محمد محمد تحریف کے معنی تعریف کرنا، اور محمد آبجیکٹو ہے، اس میں مفعول ہے جس کا معنی ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی تعریف مخلوقات میں نہیں کی گئی ہے. اللہ کے نام سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اذان سے شروع ہوتا ہے اور پھر نام. اذان کہاں ختم ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پر اذان ختم. اذان تو ختم ہو گئی اللہ کے نام پر، لیکن اذان کے بعد کی دعا میں آپ کو نبی کا نام لینا پڑے گا. اذان کے بعد کی دعا پڑھیے، اس میں نبی کا نام آئے گا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہی دعا ہے اذان کے بعد کی، جس میں آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ، محمد رسول اللہ کا نام. اذان میں نبی کا نام، اذان کے بعد کی دعا میں نبی کا نام. چلیے نماز پڑھنے کے لیے کیا کریں گے؟ وضو بنائیں گے نا. وضو بنائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وضو بنانے کے لیے بیٹھے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. بس صرف اتنا ہی، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. حدیث میں جتنا آیا اتنا ہی لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا نام لو، تو اللہ کا نام آ گیا بسم اللہ. اللہ کا نام. الرحمن الرحیم ثابت نہیں ہے. اب کوئی کہہ دے کہ اگر ہم پڑھ لیں تو حرج کیا ہے، تو آپ اپنی عقل کو مت دوڑائیے. اسلام آپ کی عقل پہ نہیں چلے گا. اچھا جانور ذبح کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں جائز ہیں. یہاں صرف بسم اللہ کہتے ہو نا. اگر یہاں کہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، میں پوچھتا ہوں حرج کیا ہے؟ آپ جیسے وضو میں کہہ رہے ہو کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پوری دعا پڑھ لیں تو حرج کیا ہے؟ ارے مولانا ہم زیادہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، کم تھوڑی پڑھ رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں قربانی کرتے ہوں تو میں پورا ہی پڑھ لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں صاحب اللہ کے نبی نے تو یہی دعا بتائی ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی نے یہی دعا بتائی ہے وضو کی، بسم اللہ. بس اللہ کا نام. کھانا کھائیے تو بسم اللہ پہلی دعا، بسم اللہ. دوسری بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہ دعا پڑھیا. ادھر بھی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا پھر بیٹھ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کھانا شروع کیا. یہاں پر بھی الرحمن الرحیم، یار رحم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کھا رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کھائیے، یا تو صرف کہیے بسم اللہ یا کہیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہ دعا ہے. بھول گئے بسم اللہ کہنا اور کھانا کھانا شروع کر دیا، اب یاد آیا بیچ میں کہ ہم بسم اللہ کہنا بھول گئے، تب آپ کہہ دیجیے بسم اللہ اولہ وآخرہ. ثابت ہے صحیح حدیث سے. اب آپ پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، ادھر بھی یہی ہے بسم اللہ اولہ وآخرہ. تو یہ یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی عقل میں نہ آ رہی ہو تو صرف بسم اللہ کہیے. اب وضو بنانا شروع کیا تو نام کس کا لیا؟ اللہ کا. لیکن وضو کے بعد جب دعا پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نام لینا پڑے گا محمد رسول اللہ کا بھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو کی اتنی ہی دعا یاد کر لیجئے بس. آگے بھی ہے، ترمذی کے الفاظ ہیں، حسن ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. لیکن مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی صرف اتنی ہی دعا آئی ہے، بس کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس اتنی دعا. اور اتنی دعا کس کو یاد نہیں ہو سکتی؟ جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا.
فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، اچھی طریقے سے وضو بنائے. اچھی طریقے سے وضو بنانا کیسا ہوتا ہے؟ پانی ہاتھ میں لیا، بندنا لوٹا، آپ ایسے دھوئیے. پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں. یہ یہاں تو نل لگے ہوئے ہیں آج کل مسجدوں میں بیٹھ گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا 3 بار ہو رہا ہے کہ 5 بار ہو رہا ہے کہ 10 بار ہو رہا ہے، کچھ نہیں. میرے بھائیوں آپ ویسی ٹوٹیاں لگوائیے مسجد کے اندر، ایسے کھولیے، پانی لیجیے، بند کر دیجیے. یہ اور جگہ تو اب وہ لگنے لگے ہیں، سعودی عرب وغیرہ میں جاؤ گے تو اب ویسے میگنیٹ والے ہیں، بس ہاتھ لگائیے پانی آ جائے گا، ہاتھ لگائیے پانی بند اپنے آپ. بس اس طریقے سے آپ دھوئیے. تو 3 مرتبہ یہ ہاتھ، پھر کلا کیجئے، اس چلو کو بھریے پورا، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. جو ہم 3 بار کلا کرتے ہیں اور پھر الگ سے 3 بار ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک چلو پانی جب آپ لیں تو آدھا منہ میں لیں اور آدھا ناک میں. شروع میں آپ نہیں کر پائیں گے ایسا، لیکن جب عادت بن جائے گی تو ہو جائے گا. شروع پورا ہی منہ میں چلا جائے گا، کبھی تھوڑا سا جائے گا ڈر کی وجہ سے، آدھے سے زیادہ رہ جائے گا. تو لیکن یہ عادت ڈالیے، نماز کے باہر بھی عادت ڈالیے، گھر میں بھی ایسے کر کے دیکھیے، تبھی آپ یہ عادت بنا پائیں گے. آدھا منہ میں آدھا ناک میں سے چڑھائیے کس کے، اور منہ میں جو آدھا پانی ہے اس کو ایسے کر کے یہ کلا کریے، اور یہ انگوٹھا اور یہ انگلی ایسے ناک میں ڈالیے. پھر یہ انگوٹھا پکڑیے، دادو مار میں پورا طریقہ ملے گا آپ کو. یہ دیکھیے ایسے انگوٹھا پکڑ کے ناک دبائیے، پھر کس کے جھاڑیے. میں زور سے نہیں کر سکتا ہوں، سردی کا موسم ہے، نہ پتا چلا اصلی گھی یہی نکل آیا. پھر یہ پکڑیے انگلی سے ایسے اور اس کو دبا کے پھر کس کے کریے، ایسے جھاڑ کے پھر ایسے کر کے آپ جھاڑیے. یہ ایک بار ہوا. پھر ایسے ہی آپ کو دوسری بار کرنا، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. ایک ہی حدیث میں آپ اسی پانی کو منہ میں بھی لیتے تھے اور ناک میں بھی لیتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی زبردست حدیث ہے. یہ اچھی طریقے سے وضو بنانے میں یہ چیز شامل ہے. اس کے بعد میں 3 مرتبہ چہرہ دھلیے، اور 3 مرتبہ چہرہ دھلنے کے بعد داڑھی جن لوگوں کی ہے، داڑھی، پھر ایک چلو پانی لیں، پھر ایسے کر کے داڑھی کے نیچے ایسے ڈال کے یہ کر کے خلال کریں. یہ 3 مرتبہ چہرہ دھلنے کے بعد یہ چلو پانی بھر کے داڑھی میں ایسے کر کے خلال کریں، ایسے کر کے یہ خلال کریں. پھر 3 مرتبہ ہاتھ دھلیں، دایاں، اور 3 مرتبہ بایاں، اور پھر سر کا مسا. ایسے پانی لے کر یہاں سے شروع کریے، شروع سے یہاں سے شروع کر کے ایسے. نوجوانوں تمہیں زیادہ ڈر لگتا ہے کہ تم جو سلمان خان کے باپ بنے پھر رہے ہو نا، کہیں میرے باپ بگڑ نہ جائے تیرے نام جیسی اسٹائل، تو یہ تمہیں زیادہ ڈر لگتا ہے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں چھونا ہے، بالکل ایسے کرنا ہے آپ کو. یہ ایسے لے کے یہاں تک لے جائیے، پھر اس کو واپس لائیے یہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا. پھر دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالیے اور ایسے کر کے اندر ہی اندر گھمائیے. یہ اپنے آپ جگہ ملتی رہے گی، آپ اس کو پھیرتے رہیے اندر ہی اندر ایسے. اور پھر یہ دونوں انگوٹھے جو ہیں یہ اس کو یہاں لا کر ایسے کریے. یہ ہے سر کا اور کان کا مسا جو ایک بار کیا جائے گا. یہ ہے اچھی طریقے سے وضو بنانا. اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ یہ والا پیر کے اندر بھی یہ اخلال ہونا چاہیے انگلیوں کے اندر، جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. اور وضو بنانے کے بعد اس کے بعد یہ دعا پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. ایسا شخص جنت کے لیے 8 دروازے کھل جاتے ہیں ایسے شخص کے لیے. یہ ہے وضو کے بعد اچھی طرح وضو بنا کر دعا پڑھنے کا فائدہ. اس دعا سے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اللہ رب العالمین. یہ مسلم شریف کی حدیث. تو پہلے وضو بنائیے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس کے بعد دعا پڑھیں گے آپ تو اس دعا میں نبی کا نام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ جو نبی پڑھ سکتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں اتنی دعا کافی ہے. اب آپ دیکھ لیجیے، مسجد میں گئے، اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا، اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بارکت بین المشرق والمغرب. یہ دعا پڑھنا سب سے افضل ہے. سبحانک اللہم بھی پڑھ سکتے ہو، میں تو دونوں پڑھتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ نے پڑھا اللہ کے ہم سنا بیان کی.
نماز اگر اللہ کے نام سے شروع کرتے ہو تو نماز ختم کرنے سے پہلے آپ کو محمد رسول اللہ کا نام بھی لینا پڑے گا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اگر آخری رکعت ہے تو اس کے بعد اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. یعنی نماز ختم کرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے سے پہلے تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا نام بھی لینا پڑے گا. وہی بات کی طرف اشارہ کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا آپ کے لیے. کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ انا محمد, میرا ایک نام محمد ہے اور دوسرا وانا احمد, اور میرا ایک دوسرا نام احمد ہے. ابھی میں نے محمد کا معنی بتایا جس کا سب سے زیادہ نام لیا گیا ہو. اب احمد کا معنی دیکھیے کیا ہے. احمد کا معنی میرا ایک نام احمد ہے. احمد کا معنی جس نے اللہ کا سب سے زیادہ نام لیا ہو. محمد جس کا سب سے زیادہ نام لیا جائے, اور احمد جو اللہ کا سب سے زیادہ نام لے. تو اللہ کا سب سے زیادہ نام لینے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صبح سے لے کر شام تک دعا میں دیکھیے صرف اللہ کا نام. آنکھ کھلی سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ آنکھ کھلتے ہی جیسی آنکھ کھلی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سو کر اٹھنے کی دعا یہی ہے نا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا نام آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ الحمدللہ الذی احیانا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو دوبارہ زندگی دی. الحمدللہ الذی احیانا, جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی بعد ما اماتنا, ہمارے مرنے کے بعد. نیند کو موت کہا ہے جہاں اللہ کے رسول نے. نیند کو موت کہا ہے کیونکہ سوتا اور مرتا, لوگ کہتے ہیں نا سوتا مرتا برابر ہوتے ہیں. جیسے سونے والے کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے ایسی مرنے والے کو. تو اس نیند کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اس کو زندگی کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی, یعنی سو کر اٹھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی. تو سونے کو نیند کو موت کہا ہے. سنو, یہاں تھوڑی دیر کے لیے موت آتی ہے تو زندگی بھی تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے. 8 گھنٹے کے لیے موت آئی تو 16 گھنٹے کی زندگی مل رہی ہے, بس دگنی. 8 گھنٹے آپ سوئے تو زندہ کتنے دیر رہے؟ 16 گھنٹے. 16 8 24. اگر آپ 8 گھنٹے کی موت ہے تو زندگی بھی 16 گھنٹے کی. 16 گھنٹے کے بعد پھر موت آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے. جب موت چھوٹی تو زندگی بھی چھوٹی, اور جب موت لمبی ملے گی تو اس کے بعد کی زندگی بھی لمبی ملے گی. لمبی موت, مرنے کے بعد ہم جب قبر میں چلے جائیں گے, جب یہ موت لمبی ہوگی تو اس کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ زندگی بھی لمبی ملے گی. لا يموت فیہا ولا یحیا. جہنمیوں سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ, اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تمہیں زندہ بھی نہیں رکھا جائے گا. یعنی بار بار مارا جائے گا, بار بار زندہ کیا جائے گا, بار بار مارا جائے گا, بار بار زندہ کیا جائے گا. اور جنتیوں سے کہا جائے گا خالدین فیہا ابدا, اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ, اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. جب موت لمبی آئے گی تو زندگی بھی لمبی ملے گی. ابھی موت چھوٹی ہے تو زندگی بھی چھوٹی. یہ تباکل بھی تھی, یہ تسلسل بھی تھی. میرے بھائیوں, سب سے زیادہ اللہ کا نام لیا تو محمد رسول اللہ نے. صبح اٹھے کیا دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا نام. وضو بنانے بیٹھے تو کیا نام؟ بسم اللہ. اللہ کا نام. وضو بنا کر فارغ ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کا نام. مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ کا نام. نماز پڑھنے چلے ہوئے اللہ اکبر. اللہ کا نام. جو دعائیں پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ کا نام. رکوع میں جا رہے ہیں سبحان اللہ اکبر. اللہ کا نام. رکوع میں بھی دعا پڑھ رہے ہیں تو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہی سب سے افضل اور اعلیٰ دعا ہے. سبحان ربی العظیم تو ہم پڑھ لیتے ہیں, چل جائے گا, چھوٹی سی دعا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اعلیٰ افضل اور سب سے بہتر دعا رکوع کی اور سجدے کی یہی ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دوسری دعا سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح. چھوٹی دعا ہم لوگ کہاں یاد کرتے ہیں, لمبی لمبی دعا. جبکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. ارے آپ نے صرف اللہ ہی کی تعریف تو کر دی, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب جو سب سے بڑا ہے. بس یہی تو آپ نے کہا. آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ لیکن دعا جب یہ پڑھو گے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, یہاں تک تو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے.
اور اس کے بعد کہو اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ میری مغفرت فرما. تو آپ اپنے لیے بھی تو مانگیے. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو رکوع میں بھی اور یہی دعا ہے سجدے کی بھی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دیکھیے اس رکوع میں بھی اللہ کا نام، سجدے میں بھی اللہ کا نام. دونوں سجدوں کے بیچ میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ ایک سجدہ کر کے اٹھے اللہ اکبر، اب دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 بار یہ پڑھنا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ ضعیف ہے. مسلم شریف کی حدیث